बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिश शमील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमारा ये 37वां सबक है और तौहीद उलूहियत में शिर्क के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हम 4 उससे मुताल्लिक़ शिक़ देख चुके हैं कि इबादत में कलमे के अंदर हम इस बात का इक़रार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसका मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत दुरुस्त नहीं है और नहीं की जाएगी। लेकिन क्या है, शैतान इबादत के अंदर दूसरों को शरीक करा करके अपना साथी बनाना चाहता है। तो शिर्क इबादत में, उलूहियत में किस किस तरीक़े से हो सकता है उसको हमने तफसील से ज़िक्र किया है। अश्शिर्क फ़िल इबादात अल-क़ौलिया, अश्शिर्क फ़िल इबादात अल-फ़िअलिया, अश्शिर्क फ़िल इबादात अल-क़ल्बिया, अश्शिर्क फ़िल इबादात अल-मालिया। आज हम देखेंगे अश्शिर्क फ़िल हुक्म। इसमें इबादत का लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा है, उसमें सब में शिर्क, इबादत में शिर्क, यानी ज़बानी इबादत में शिर्क, बदनी इबादत में शिर्क, क़ल्बी दिल की इबादत में शिर्क, माली इबादत में शिर्क। लेकिन यहाँ पर इबादत का लफ्ज़ नहीं लिखा है। इसको आप समझ लें, 2 आयतें मैंने इस बात को समझाने के लिए लिखी हैं आपको, और दोनों आयतों के टुकड़े हैं। आप ये देखिए किस तरीक़े से मैच कर रहे हैं। पहला है वला युश्रिकु फ़ी हुक्मिही अहदा, अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। और दूसरी आयत वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, ना करे। जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसको चाहिए नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। आप देखें, पहले पर वला युशरिकू का पर पेश है और इसमें है वला युशरिक फ़ी हुक्मिही बिइबादति रब्बिही। इसमें हुक्म का ज़िक्र है, इसमें इबादत का ज़िक्र है। यानी अल्लाह की इबादत में किसी को भी शरीक नहीं कर सकते और ना ही अल्लाह ताला के हुक्म में किसी को शरीक करने की इजाज़त है। बेआइन ही वैसा ही शिर्क ये भी है जैसा कि इबादत में शिर्क किया जाए अल्लाह ताला के हुक्म में। अब इसको मैं बहुत पीछे से लेकर चल रहा हूँ। ये आयत करीमा पहले से, ये जो लिखी है पहली, ये काफ़ी टाइम पहले हम पढ़ चुके हैं। शायद आपको ध्यान हो, तौहीद रुबूबियत के इस बात में हमने इसको पढ़ा था, तकरीबन 15-16 या इससे भी ज़्यादा असबाक पहले ये आयत करीमा आपके सामने आई थी। इसमें 2 बातों का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अला लहुल खल्क़ु वल अम्र। लोगों जान लो, आगाह हो जाओ कि ये मखलूक सब की सब अल्लाह की है। जो कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कायनात में जितनी मखलूक है उन सब का खालिक अल्लाह है। जब सारी चीज़ों का खालिक अल्लाह है, सब उसकी मखलूक हैं, तो फिर हुक्म भी उसी का चलेगा और किसी का नहीं चल सकता। लहुल खल्क़ु वल अम्र, जब मखलूक उसी की है तो हुक्म भी उसी का चलेगा। हुक्म में अल्लाह ताला शिरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे इबादत में कोई भी शरीक नहीं किया जा सकता, इवन नबियों को भी इसमें शरीक नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हुक्म के अंदर भी किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। ये दोनों आयतें इस बात को बता रही हैं। नबी का जब नाम ले लेते हैं हम, तो कुछ जाहिलों को जो है इल्म तो है नहीं, तो उनको लगता है कि नबी की तौहीन हो रही है। सुभान अल्लाह, इल्म नहीं है, बिल्कुल 0 मीटर चल रहा है इल्म। आप अल्लाह की पोजीशन नहीं समझते, नबी की पोजीशन नहीं समझते,
علماء کی پوزیشن نہیں سمجھتے تو آپ کیا مسلمان ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ ہر ایک کی پوزیشن ہے اپنی جگہ پر، ہر ایک کا مقام ہے. اللہ کا مقام اس کے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. نبی کے مقام تک اللہ کے بعد کوئی نہیں پہنچ سکتا. باقی سب باتیں ہمارے یہاں کیا ہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ سب چلتا ہے، گھال میل ہے سب. کوئی فرق نہیں ہے کہ کون سا حق اللہ کا ہے، کون سا نبی کا ہے، کون سا بزرگان کا ہے، کیا ہے کس کا، کچھ نہیں معلوم. سب کو گھال میل کر رکھا ہے، اس لیے شرک پایا جا رہا ہے ہمارے یہاں پر. فرق نہیں جانتے ہم. یہاں پر حکم اللہ کا چلے گا، شریعت اللہ کی چلے گی، دین اللہ کا چلے گا، باقی کسی کا نہیں چل سکتا ہے. اور اس بات کی اجازت کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ خالق ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. دوسری آیت میں نے لکھی اس تعلق سے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں اپنے لیے جو ان کے لیے دین کو گڑھتے ہیں، دین بناتے ہیں، شریعت سازی کرتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے. دین کو بنانے کی کسی کو بھی اتھارٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرفت کیا ہے اس پر. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم کی پہلی آیت کریمہ، اور پھر اس کی ابتدائی آیتوں کا پس منظر اس کو پڑھ لینا چاہیے جس کو شبہ ہو، کیونکہ اگر وہ نہیں سمجھ پاتا تو اس کی جہالت ہے. یہ اے نبی آپ اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ شریعت سازی کا حکم کسی کو نہیں ہے، حکم اللہ ہی کا چلے گا. اس لیے شریعت سازی کوئی نہیں کر سکتا. نہ کسی امام کو اتھارٹی حاصل ہے، نہ کسی بزرگ کو ہے، نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی فقیہ کو ہے، نہ کسی محدث کو ہے. کوئی نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. اور تیسری آیت ذکر اس تعلق سے دیکھیں بڑی اہم ہے. الم اعہد الیکم یا بنی اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ یہ کیا ہے؟ شیطان کی عبادت دنیا میں ہے کوئی ایسا جو اس کا بت بنا کر کے پوج رہا ہو؟ کوئی ہے کہیں پر؟ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کا پہلے تو کام آپ دیکھیے کیا ہے اس کا. یہ شیطان کے سلسلے میں جب ہم نے گفتگو کی تھی تو بتایا تھا کہ شیطان آپ کے ہاتھ پیر پکڑ کر کے آپ کو نماز سے یا عبادت سے نہیں روکے گا یا شرک میں مبتلا نہیں کرے گا. فوسوس لہم الشیطان، اس کا وسوسہ ہے، وہ حکم دیتا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا. وہ وعدے کرتا ہے، وہ امیدیں دلاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے. یہی ان ساری چیزوں میں اس کی اتباع اور پیروی کر لینا ہی اس کی عبادت ہے. جو بھی وہ وسوسہ دلا رہا ہے اس میں اس کی پیروی اور اتباع کر لینا، یہی اس کی عبادت ہے. کیونکہ وہ ڈائریکٹ کوئی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ اپنے حکم کو منواتا ہے، اور حکم کو منوانا یہ عبادت ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اس کے دین و شریعت میں اگر کوئی شریعت سازی کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. شیطان کی عبادت ہے یہ. اس پر کئی آیتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو نصیحت کیا، بتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان کی عبادت کرتے تھے وہ؟ ارے جو مورتیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا وہ شیطان تھا؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اگر بندہ ہٹ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کے حکم میں شرک کر رہا ہے، تو گویا وہ شیطان ہی کی عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ لوگ عورتوں کو پکارتے ہیں.
وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، عورتوں سے کیا مراد؟ یعنی یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ان کو پکارتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ شیطان مردود کو پکارتی ہیں، اگرچہ یہ فرشتوں کو پکار رہے ہوں، کیونکہ فرشتوں کی پکار اور عبادت کی طرف لانے والا شیطان ہے۔ اللہ کی عبادت سے جہاں بھی بندہ ہٹتا ہے تو وہ شیطان کے اشارے پر ہٹتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت میں شرکت کا کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ اس لیے شیطان کی عبادت سے جو روکا گیا ہے وہ شیطان کے حکم کی اتباع اور پیروی سے روکا گیا ہے۔ اس لیے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، احدا، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی اتباع، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان کی اطاعت اس کے شرکت کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر یہ سورہ انعام کے اندر وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے نہ کھاؤ اس کو، جس جانور کو کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ یہ فسق ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، لیوحونا، الہام کرتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو الہام کرتا ہے تاکہ تم سے جھگڑے، اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی انکم لمشرکون تو تم مشرک ہوگے۔ شیطان کی اطاعت، وہ کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو مار دیتا ہے اس کو تو تم حرام سمجھتے ہو اور جس کو تم مارتے ہو اس کو حلال سمجھتے ہو۔ واہ بھائی، مردار نہیں کھا سکتے نا، جو مرا ہو اپنی موت اس کو نہیں کھا سکتے، لیکن جس کو ہم مارتے ہیں اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ تو شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے سے دلوں میں کیا الہام ان کو کیا وسوسہ دلاتا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو مار دے اس کو تو نہیں کھاتے، خود جس کو مارتے اس کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے شیطان کی اطاعت کر لی تو گویا کہ تم مشرک ہو، انکم لمشرکون، تو مشرک ہو جاؤ گے۔ شیطان کی اطاعت اس کی عبادت ہے اور اس کو شریک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے علماء اور رہبان کو، فقہا کو یہ مقام دے دینا کہ یہ دین کو گڑھیں، حرام اور حلال کا اختیار ان کو دے دینا، اس کی بھی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ اس قسم کے طرز عمل کو اپنانے والوں کو سورہ توبہ کی آیت کریمہ جو ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، عابد و زاہدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ عیسائی تھے، کہا اللہ کے نبی ہم نے کبھی رب نہیں بنایا۔ لوگوں کو آج بھی یہی غلط فہمی ہوتی، ہم شرک کہاں کرتے جی، ہم شرک نہیں کرتے۔ ارے یہ عدی بن حاتم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم ان کو رب کب بنایا، ہم نے تو نہیں رب بنایا ان کو، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے اس کی تشریح کیا فرمائی؟ کیا تم نے ان کو حرام اور حلال کا اختیار دیا یا نہیں؟ جس کو وہ حرام کر دیتے اس کو تم حرام مان لیتے، جس کو حلال کر دیتے حلال مان لیتے، اگرچہ اللہ کا حکم اس کے مخالف ہوتا۔ کہا ہاں اللہ کے نبی، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، آپ نے فرمایا کہ یہی ان کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، حرام و حلال کا اختیار کسی کو دے دینا یہ اس کی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج ہمارے یہاں یہ شرک بہت عام ہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، یہی ہو رہا ہے۔ آج کے جو مہینہ چل رہا ہے اس میں دیکھو تعزیہ داری کے ثبوت میں لوگ، بھائی نے بتایا کہ تعزیہ داری کے ثبوت میں لوگ کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ارے تعزیہ کب بنایا گیا، دین کب مکمل ہو گیا، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں لوگ۔ سبحان اللہ، کیا ہوگا اس قوم کا۔
उलमा को और अपने इमामों को, बड़ों को इन्होंने हराम और हलाल का अख्तियार दे दिया, दीन गढ़ने का, दीन बनाने का अख्तियार दिया हुआ है। एक चौथी आयत करीमा इस हवाले से आप देखें, अल्लाह फरमाता है कि वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह। तुम्हारा किसी भी चीज़ के बारे में इख्तलाफ हो जाए ना, तो फैसला कहाँ से लोगे? किसके फैसले को ढूंढोगे? किसकी किताब को जो है तलाश करोगे? फहुक्मुहु इलल्लाह, उसका फैसला अल्लाह से कराओ, और किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है। फहुक्मुहु इलल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म ही इख्तलाफ के फैसले को करेगा। क्या हम इस बात पर राज़ी होते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ, या अल्लाह ने जो फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा किसी में इख्तलाफ हो जाए मसले में, तो लौट जाओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। रसूल का हुक्म असलन नहीं है। रसूल का हुक्म इसलिए माना जाएगा कि रसूल का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है, क्योंकि रसूल वही कहते जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। असलन हुक्म अल्लाह ही का है। मोहम्मद अहमद शनकीती रहमहुल्लाह ने बड़ी अच्छी इबारत इस मामले में पेश की है, उसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा, इन्नल लज़ीना यत्तबिऊना अल क़वानीन अल वज़इया, जो लोग गढ़े हुए क़वानीन को की इत्तबा करते और पैरवी करते हैं, शरअ लहुमुश शैतान, जिनको शैतान ने बनाया है, अला अलसिनति औलियाइही, और उसको अपने दोस्तों के ज़रिए से बयान किया है उसने। वो तो नहीं आएगा ना, अपने दोस्तों के ज़रिए से वो बनाता है। मुखालफतुन बिमा शरअहुल्लाहु अला अलसिनति रसूलिही, जो उसके मुखालिफ है, जो अल्लाह ने मशरू फरमाया है अपने नबी की ज़बान पर। असल हुक्म देने वाला अल्लाह है, लेकिन अपने नबी की ज़बान से उसको कहलवाता है, वो अपने नबी की ज़बान से उसको वाज़े कराता है। अब जाहिर सी बात है, नबी की ज़बान से जब ये बताएगा रब्बुल आलमीन, तो नबी का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म होगा। और शैतान अपने औलिया के ज़रिए जो कानून उसके ख़िलाफ़ हैं अल्लाह के, जो भी बताएगा अपने औलिया के दोस्तों के ज़रिए से, वह मुखालिफ और ये शिरक होंगे। हुक्म जिस तरीक़े से, इसको एक आयत करीमा की रोशनी में और समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाता, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, देखो हुक्म तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का चलेगा। अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, उसने हुक्म दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। इसमें दो बातें कही गई। पहली बात कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। दूसरा ये कि इख्तलाफी मसाइल में, मुश्किलों में अल्लाह के हुक्म को तलब किया जाएगा, उसकी तरफ रुजू किया जाएगा। ये इबादत है। इख्तलाफी मसाइल में अल्लाह के हुक्म की तरफ लौटना, यह इबादत है। ये इबादत है। हम क्या करते हैं? इबादत, हुक्म क्या है? इबादत की तफसील है, नहनु नअबुदुल्लाह बिर्रुकूई वस्सुजूदी वस्सलाती वज़्ज़कात, हम अल्लाह की इबादत करते हैं सजदा करके, रुकू करके, नमाज, सदक़ात, खैरात करके। इसी तरीक़े से हम अल्लाह की इबादत करते हैं उसके हुक्म और फ़ैसले को मान करके, उसके हुक्म और फैसले को हम मान करके अल्लाह की इबादत करते हैं। अब इस जगह पर किसी दूसरे के फैसले को अगर हम मानते तो गोया उसकी इबादत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला अपने हुक्म के अंदर किसी को शरीक नहीं करता। आज आप देख लीजिए मुसलमानों का हाल क्या है। इस किस्म के शिरक में भी बहुत बड़ी तादाद मुब्तला है, जिन्होंने अपने उलमा को, अइम्मा को, फुक़हा को
یہ مقام دے رکھا ہے کہ وہ اختلاف کے وقت اپنے علماء، فقہا اور بڑوں کی طرف لوٹتے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے لوٹنے کا؟ اللہ کی طرف۔ گویا کہ یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے، اس پر آیت کریمہ دیکھیں آپ۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اللہ پر ایمان کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنے اختلاف کے وقت طاغوت کی طرف فیصلہ کرانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس بات کا حکم دیا تھا کہ اس طاغوت کا انکار کرنا، اس کو کفر کرنا، لیکن وہ اللہ کی کتاب اور اس کے فیصلے کی طرف نہ جا کر کے یہود کی طرف جانا چاہتے ہیں، کفار قریش کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ان کو پوری طریقے سے دور کی گمراہی کے اندر ڈھکیلنا چاہتا ہے۔ اختلاف کے وقت یا کسی بھی معاملے کے وقت ہمیں حکم کس کا چاہیے؟ اللہ کا۔ اگر ہم نے اپنے بڑوں کا یا کسی کی حکم کی طرف ہم گئے تو یہ شرک فی الحکم ہے، حکم کے اندر شرک ہے، اور یہ مقام اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ مقام دیا گیا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں شرکت کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ حکم دینے کا کام صرف اس کا ہے جو خالق ہے، جو صرف خالق ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ حکم دے، باقی سب مخلوق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کرے۔ کیا ہوتا ہے؟ حکم یا تو شیطان کی بات کو مان کر کے اس میں شرکت ہوتی ہے، یا علماء کو اس بات کا اختیار دے کر کے، حرام و حلال کا اختیار دے کر کے شرکت ہوتی ہے حکم کے اندر، یا پھر اپنے نفس کو یہ اختیار دے دینا مجھے جو اچھا لگتا ہے جی میں اسی کو مانوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ حکم دینے کا اختیار اور اس کو ماننے کے لیے بندے کو مجبور کیا گیا، یہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نفس کی پیروی کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ نفس کی عبادت کر رہا ہے، نفس کی مان رہا ہے، الہ اس کو کہا ہے اللہ نے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ نفس کی انسان کیا عبادت کرتا ہے؟ اس کا بت بنا کے پوچھتا ہے؟ کیا ہے نفس کی عبادت؟ اس کے حکم کو ماننا، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے نفس کی، میرا دل جو کہے گا میں اس کو مانوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اور پھر جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود۔ اذلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ فلا تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟
جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، تو پھر اس بات کا اختیار بھی ہم اللہ کو دیں گے کہ اللہ کے علاوہ حکم بھی کسی کا نہیں چلے گا، اور جو کوئی بھی اللہ کے اس حکم میں شریک کرے گا کسی کو تو وہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی کسی بھی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ضرور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا ان دو آیتوں کے پیٹرن کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم میں بھی کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کیا، اور اپنی عبادت میں بھی کسی کی عبادت کو گوارا نہیں کیا ہے۔ کسی کی عبادت کو گوارا نہیں کرے گا۔ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں مسلمان شرک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ کلمہ تم نے پڑھا ہے تو کلمے کی حفاظت کرو، یہ مت دیکھو شرک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، عبادت۔ اب ہوتا کیا ہے، آدمی سوچے کہ بھائی ہم تو سجدہ اگر کسی کو کر رہے ہیں، رکوع کسی کو کر رہے ہیں، تو اللہ کو بیچ میں شریک تو نہیں کر رہے، الگ کر رہے ہیں ان کی عبادت، ان کی اللہ کی عبادت الگ کر رہے ہیں، ان کی عبادت الگ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو علماء اور رہبان کی جو لوگ عبادت کرتے تھے، یا ان کو حرام و حلال کا جو انہوں نے اختیار دیا ہوا تھا، تو کیا اللہ کی عبادت میں شامل کرتے تھے وہ؟ بھائی حرام اور حلال کا اختیار انہوں نے الگ سے دیا تھا۔ جو شرکت اس معنی کر کے نہیں کہ ایک عبادت میں دونوں کو شریک کر لیا، بلکہ اس معنی کر کے جو حق اللہ کا تھا ان کو دے دیا، جو حق اللہ کا تھا وہ ان کو دے دیا، اس لیے شرک ہے وہ، اور اس لیے ان کی عبادت ہے۔ یہ غلط فہمی بھی جو ہے کچھ جاہلوں کے دماغ میں آ سکتی ہے، اس کو بالکل کلیئر کر لیجئے۔ کلمہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر عبادتیں خالص اللہ کے لیے، کلمہ پڑھا ہے تو حکم صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ پوزیشن رب کی پہچاننے کی کوشش کریں۔ لوگ نبی کی پوزیشن اور اللہ کی پوزیشن میں خلط ملط کرتے ہیں، اس لیے ان کو لگتا ہے اللہ کی شان بیان کی جائے تو ان کو ڈر ستانے لگتا ہے، بھئی ارے نبی کی شان میں گستاخی، تکلیف ہوتی، اللہ کی توحید برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اللہ کی پوزیشن کا علم نہیں ہے، اس کے مقام کو نہیں جانتے وہ۔ اس لیے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوزیشن، ہمارے اس پروگرام کو چلانے کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز اللہ کی طرف سے یہ ذہن میں آئی ہوئی ہے کہ آپ پوزیشن اگر سمجھ پائیں گے تب حقیقت میں آپ کلمے کا حق ادا کر سکتے ہیں، باقی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ پوزیشن ہی نہیں سمجھتے، سب کو گھال میل کر کے ہم جو ہے چلا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ شیطان یہی تو کرتا ہے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ سیکھیں، پوزیشن کو جانیں، رب کی، نبی کی، دیگر لوگوں کی، علماء کی، کوئی بھی ہو، فقہا کی ہو، پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہم رب العالمین کی پوزیشن اور اس کے مقام کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی شرکت کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، ایون کسی نبی اور فرشتے کے ساتھ بھی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں گویا کہ یہ شیطان مردود کو پکارتے ہیں، یعنی فرشتوں کی عبادت کا حکم دینے والا شیطان ہی تو ہے، اللہ نے تو کہیں پر حکم نہیں دیا۔ تو شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا اللہ کے حکم کے خلاف، یہ اس کی عبادت ہے۔ اور اللہ نے اسی بات کو کہا ہے کہ اے بنی آدم، قیامت کے دن یہ بات ہوگی ہم سے، اے بنی آدم کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان اعبدونی، میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ نہیں بتایا تھا تم کو، لیکن سب کو تم نے کھال میل کر کے یہاں پہ چلے آئے، سب عبادتیں جو کی تھی وہ بھی برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے مقام، اور اللہ جو جس میں عبادت میں شرکت ہو جائے پھر اس عمل کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جاؤ جس کو تم نے شامل کیا اسی سے بدلہ لے لو۔ اللہ کے یہاں پر اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کو اللہ کے یہاں مقام حاصل نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے الشرک فی الحکم، حکم کے اندر شرک
کا کیا معاملہ ہے اس کو دیکھ لیا ہے، اور اس پر میں نے آیتیں بھی آپ کے سامنے الحمدللہ رکھی ہے جو بالکل اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے۔ اللہ رب العزت علیہ کریم ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔